बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और जो हमारे दोस्त हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि जुमे के दिन हमारे साथ कौन मेहमान मौजूद होते हैं। तो मैं उन सारे दोस्तों को जो आज पहली दफ़ा या काफ़ी दिनों बाद हमें ट्यून कर रहे हैं उनको भी बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिन। माशाअल्लाह। तमाम दोस्त जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम में कॉल करें या कॉल करके कुछ सवाल करें तो उसके लिए नंबर जो है यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है। आप सवाल कर सकते हैं इस्तिखारा से मुतल्लिक, आप मतलब रिश्तों के हवाले से, शराकत दारी के हवाले से, या ज़िंदगी के किसी भी पहलू के बारे में जहाँ आपको लगता है कि इस्तिखारा करवाना चाहिए तो आप इस्तिखारा करवा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे फ़ोन करेंगे। और कोई रूहानी और शरई तौर पर कोई आपको रहनुमाई चाहिए तो उसके लिए भी बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हमारी टीम के मेम्बरान आपकी कॉल्स के मुंतज़र हैं। जब तक आपकी कॉल्स हम लेंगे तब तक हम बशीर साहब से ज़रा वैसे गपशप करते हैं। बशीर साहब, रमज़ान मुबारक जो है उसकी आमद है। अगले कुछ दिनों में बाज़ारों में रश पड़ जाएगा और लोग तैयारियां करना शुरू कर देंगे। रमज़ान की तैयारियां, घर के रंग रोगन जो है वो भी शुरू हो जाते हैं, नए कपड़े बनना शुरू हो जाते हैं और ग्रॉसरी वगैरह की जो है ना वो सारी तैयारी होना शुरू हो जाती है। असल तैयारी क्या होती है, उस पर रोशनी डालें। एक मोमिन की क्या तैयारी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये चीज़ ऐसी है कि जो बराह रास्त सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले जो जुम्मत मुबारक हाजिर हुआ था सरकार की ज़िंदगी में, तो आपने बाकायदा उसमें रमज़ान के बारे में अपने सहाबा कराम को एक खुतबा दिया। ये बरकत वाला, रहमत वाला महीना है, इसमें अपने ग़ुलामों पर नरमी करने वाले के लिए जो है निजात है, इसमें इफ्तार कराने वाले के लिए जो है कौसर के जाम हैं, बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान आए इससे पहले रमज़ान के बारे में बात हो, ये सुन्नत है। और हम भी कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले जब हम अल्लाह ताला की रहमत से खुतबे के लिए बैठते हैं, बयान के लिए बैठते हैं मस्जिद में, तो इस सुन्नत का जो है हर बार जो है मतलब बार बार इसकी अदायगी करते हैं। अब जो आप दूसरी बात आपने कही कि लोग नए कपड़े ख़रीदें, बाज़ारों में रश हो जाएगा, ये तो एक पुरानी बात हो गई। हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने, मुल्क के साथ दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तानियों को तो मार दिया है। पाकिस्तानी अब क्या ख़रीदारी करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? यकीन मानिए ये लोग सच कहते हैं, बाकायदा ये भी आपका मीडिया कहता है कि अगर ये इदारे न होते, कोई खाना खिला रहा है, कोई दवाई दे रहा है, कोई कपड़े पहना रहा है, कोई इलाज करवा रहा है, कोई स्कूल पढ़ा रहा है, अगर इदारे न होते तो पाकिस्तान का न जाने क्या हशर होता। ये हुक्मरान सारे दिन लड़ते रहते हैं, वो उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे या मौत दे, क्योंकि इन्होंने मुल्क को बहुत ख़राब कर दिया। जो हमारे बड़े हैं उन्होंने मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। और ये अल्लाह ताला का कानून है, इन्ना बत्तिशा रब्बिका लशदीद। ए बड़ो, तुम याद रखना, तुम्हें कोई देख रहा है, तुम बच नहीं सकते। हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कवर में मुसीबत आए, कवर में तो मुसीबत आएगी वो तो अलग बात है, लेकिन दुनिया में मुसीबत आनी चाहिए। तुम्हारा हशर बहुत बुरा होना चाहिए। तुमने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया, तुमने अरबों खरबों पे मुल्क से बाहर भिजवाए, तुमने हर वो काम किया जिसमें तुम्हारा फ़ायदा था। तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। इन्ना बत्तिशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। फ़हीम, आप कह रहे हो ना कि रमज़ान से पहले रंग रोगन, अरे वो कौन रंग रोगन कराता है, कौन कपड़े सिलवाता है, कौन बाज़ारों में जाता है? यहाँ तो लाले पड़े हुए रोटी के। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। ओके बशीर साहब, ऐसी मुश्किल सूरत हाल में वो खुशकिस्मत और नवाजे हुए लोग जिनको अल्लाह पाक ने इन हालात में बड़ा बेहतर रखा हुआ है, तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ नहीं गई कि वो दूसरे लोगों की भी ईदों का और उनके रमज़ान, उनकी सहर और इफ्तार का? प्यारे आका का फरमान है कि गरीब
भूखा नंगा नहीं रहेगा मगर मालदारों की वजह से। तो ये मालदारों पर भी एक बहुत बड़ा जो है पैगाम है, जिसका कलमा मालदार पढ़ रहे हैं कि सुन लो, ये तुम्हारी वजह से गरीब भूखा नंगा रहेगा। अगर तुम ज़कात के मामले में सुस्ती करोगे और पाई पाई का हिसाब करके ज़कात नहीं दोगे ना, तो सुन लो फिर ये कि ठीक है, वो तुम्हारा दुनिया तौर पर गरीब तो उनको बिगाड़ सकेंगे, पर हदीस पाक में है ना कि खुशकी और तरी में जो माल तल्फ होता है वो ज़कात न देने की वजह से होता है। और ये भी फरमा दिया कि इब्ने आदम, रब का फरमान है हदीस कुदसी, ए इब्ने आदम अपने माल से मेरे वाले जमा करा दे, न डूबेगा न जलेगा न चोरी होगा, और जब तुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे दूंगा। सुभान अल्लाह। तो हम सोचें, गौर करें कि हमारा रब का खुद का फरमान है, ए इब्ने आदम अपने माल से मेरे वाले, हालांकि माल तो उसका है, फिर बेशक सब उसका, जमा करवा दे, न डूबेगा न जलेगा न चोरी होगा। हम लुटते भी हैं, हम जलते भी हैं, हम डूबते भी हैं, काश अगर हम अल्लाह की राह में दे दें। हदीस पाक में कि सदका शर के 70 दरवाजे बंद करता, 70 दरवाजे, यानी अल्लाह ना करे कोई मुझे मारने के लिए घर के बाहर 70 आदमी खड़े हों कि मैं निकलूँगा मुझे मार देंगे, और 70 के हाथों में असला हो मगर किसी की गोली नहीं चलेगी अगर मैंने घर में आते हुए किसी को एक रोटी दे दी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हदीस पाक में ये भी अल्फाज है कि जिसने सदका किया उस दिन वो हलाक नहीं होता। तो आदमी सदका करे, खैरात करे, गरीबों का लिहाज रखे। एक साहब का के बारे में बड़ा मशहूर था, ये बुजुर्ग फरमाते कि उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती थी। तो किसी ने कहा, यार तेरे अंदर क्या कमाल ऐसा है, तेरी दुआ कबूल होती है? कहा कोई कमाल नहीं है। क्या कमाल है? बस जब मैं घर से निकलता हूँ ना, जोर नजर आता है, मैं कहता हूँ या अल्लाह इन सब का भला कर दे, इनका भला कर दे, इनका, यानी लोगों के लिए हमदर्दी कर दो, हमदर्दी, वाह, कि इनका भला, जो गुजर रहे हैं उनके लिए भला कर दे, बस ये करता हूँ। तो ये रब जो है वो नुक्ता नवाज है। इंसान जो है न जाने कितना जरी हो गया है। बहरहाल फ़हीम जो कुछ भी है अपने हाथों के करतूत, सच है कि बुराई का अंजाम बुरा है। हमने जो है कड़वा बीज बोया है तो फिर कड़वा ही फल खाएंगे ना। अभी भी मौका है, अभी मौका है, सुधर जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस मत होना, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, सारे गुनाह। सुभान अल्लाह। उस रब ने तो इतने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ़ किया है और मुजरिमों को ज़माने का वली बना दिया। बिश्र हाफ़ी ज़माने के बहुत बड़े शराब पीने वाले थे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे। हज़रत हबीब अजमी ये बहुत बड़े सूदखोर होते थे, लेकिन जब उन्होंने तौबा की तो ज़माने के इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि बस वो जो बात करते थे तो वो बात जो है अल्लाह कबूल फरमाता है। यानी वो लोग वो बन गए कि जिस बात पर कसम उठा लेना वो कसम पूरी होती थी। सुभान अल्लाह। किसी ज़माने में वो शराबी थे, किसी ज़माने में वो सूदखोर थे, किसी ज़माने में वो डाकू थे। पूरा जंगल कांपता था कि ये फ़ुज़ैल का जंगल है, कोई गुजर नहीं सकता था। लेकिन जब उन्होंने तौबा की तो कमाल के बन गए। तो ये रब है, माफ़ करने वाला है, तो उसकी रहमत से मायूस ना हो। हम मुजरिम बहुत हैं यार, हकीकत। बेशक बेशक, जो भी हमारे ऊपर मुश्किलात हैं वो हमारी अपनी पैदा की हुई हैं और ख़ुद लाई हुई हैं। अच्छा बशीर साहब, कोई ऐसा कुछ पढ़ने के लिए कोई ऐसा कोई कलाम कि जिसको पढ़ने से ना आपका सही समत की तरफ जो रास्ता है वो आसान हो जाए, मतलब ऐसा कुछ? देखिए, एक तो ख़ास दुआ है ना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अगर बंदा नमाज के बाद 7 बार दुआ को मांग ले, क्योंकि 7 का लफ्ज़ इस्लाम में बड़ा अहमियत रखता है, तो फिर वो उसको सीधे राह पे चलाएगा और उसको मतलब नहीं कि उसकी दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत अच्छी। तो इस वक्त तो हमारी दुनिया भी जा रही है, आखिरत का न जाने क्या होगा। जब दुनिया खराब है तो आखिरत भी का भी खतरा ही है ना। तो बहरहाल कि ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और बड़ी बात है। तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसके माने है कि अल्लाह तू हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत भलाई। अब भलाई से तो मैं तो हर चीज़ आ गई ना, तिनके से लेकर पहाड़ तक सब आ गया, कोई चीज़ बाकी नहीं बची। तो आपकी नमाजें भी हो जाएंगी और आपका रिज़्क़ रोज़गार भी हो जाएगा, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, आपका शहर भी, आपका मुल्क भी, सफाई सुथराई भी, हर चीज़ हो जाएगी, आपका ज़ाहिर भी अच्छा, बातिन भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमने अभी बढ़ना है। वक्फे पे जाने से पहले जो शाबानुल मुअज़्ज़म का वजीफ़ा है इस महीने का, मैं चाहता हूँ वो हम दोस्तों को बता देते हैं। ये शाबानुल मुअज़्ज़म शब बरात वाला महीना है और शब बरात बहुत कमाल रात है।
فرمایا اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر لوگوں کو جنم سے عادت کر، بنی کلب اور اس کی بکریاں اور اس کے بالوں اور اس کی گنتی کے برابر لوگوں کو جنم سے عادت کر، مگر اس کو نہیں معاف کیا جائے گا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا، جو عداوت رکھتا ہوگا، جو شراب پیتا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہمیں بچنی ہوگی. تو اس مہینے کا وظیفہ جو ہے نا وہ ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی. ہر نماز کے 100 مرتبہ پڑھے. اس کے معنی ذہن رکھیں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. معافی دل بھی کہہ رہا ہو، زبان بھی کہہ رہی ہو اور آنکھیں بھی کہہ رہی ہو، آنسو بھی ٹپ ٹپ گر رہے ہو. اور ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ ہے. پورے دن میں 5 تسبیح پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. ویسے یہ وہ مہینہ جس میں میرے آقا نے 30 روزے رکھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہلے شامل کریں گے آزاد کشمیر سے آنے والی کال. یہ تھے ذاکر حسین صاحب. کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ یہ مکان بنا رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں وہ جگہ ٹھیک ہے؟ استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں آپ؟ جی استخارے میں اجازت نہیں ہے وہاں مکان بنانے کی. وہاں اجازت نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. کراچی سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے اوپر کوئی اثرات یا عملیات تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر لاہور سے عثمان صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک دوست کی مالی مدد کی تھی. وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے تو ملک سے وہ باہر بھی نہیں گئے، پیسے بھی انہوں نے واپس نہیں کیے. کچھ تھوڑے سے پیسے واپس کیے ہیں. کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے تھے؟ نہیں دھوکہ نہیں دے رہے تھے. دھوکہ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. مسز شہزاد ملتان سے انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہے. میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ بھی ساری کلیئر آ رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا کرم ہو جائے گا. یہ دعائیں قبول ہونے والے مہینے ہیں. رجب، شعبان، رمضان بڑے عظیم مہینے ہیں. اور یہ تو میرے پیارے آقا کا مہینہ ہے شعبان. اور ہمارے پیارے آقا نے تو اس مہینے پورے روزے بھی رکھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار سے جب یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، کہا اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ پیش ہوتے ہیں. 15ویں شعبان میں تو میں نے پسند کیا کہ میرے اعمال جو اللہ کی بارگاہ بن جائے تو روزے کی کیفیت ہو. تو حالانکہ سرکار تو پوری کائنات کو چمکانے والے ہیں. تیرا نام کرے گا روشن 2 جگ میں نام ہمارا. بے شک. تو لیکن ہمیں پیغام دے دیا. تو بہن 7 لگاتار روزے رکھیں اور ہر روزے میں افطار کے وقت 21 مرتبہ یا مصور پڑھ کر کھجور پر دم کریں اور اس سے روزہ افطار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے خوشی میں نصیب ہوگی. بقیہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا مصور ہو یا خالق ہو یا مصور ہو یا خالق ہو. ثواب کی نیت سے اول آخر 3 بار درود پڑھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں. اور یہ شب برات کا مہینہ، اس پہ دعائیں کریں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اچھا بشیر صاحب، جو بہت سارے ہمیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے کال کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے. تو آج جمعہ کا دن ہے اور اس مہینے کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں رمضان شریف میں جو بھی رشتوں کے لیے فکر مند ہے نا، ایک تو رمضان شریف میں آخری عشرے کا گھر میں خواتین اعتکاف کریں. اچھا اوکے. سمجھے. اور اگر پورے عشرے کا نہیں کر سکتے تو نفلی اعتکاف بھی کریں. لڑکی خود بھی کرے جس کی رشتہ. ایک تو دوسرا ہے کہ اس کے علاوہ جو آج جمعے کی بات آپ نے کی ہے تو میں تو کہوں گا جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی. تو اس میں یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے خواتین اپنے گھر میں شروع ہو جائیں پڑھنے کے لیے. باتیں کسی نے کریں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا اللہ ہو یا پڑھتے رہیں یہاں تک کہ جب دیکھیں 5-10 منٹ باقی رہے تو خوب روئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور حاجت پیش کریں تو دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ تو کرنا چاہیے پورا سال کریں. عورتوں کو گھر میں، مردوں کو مسجد میں کرنا چاہیے گا. بڑے سے بڑا ہو جائے گا. اچھا کراچی سے ہمیں شاہد صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں، کیا ان کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں زکوٰۃ کی نوکری یا کرایہ کی اس کا مسئلہ اس میں نہیں ہے. یہ صاحب نصاب ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. سال گزر جائے تو صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم. ایسے تو نصاب پہلے تو شروع میں تو دونوں ہی تھا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. تو ابھی علماء کرام کہتے ہیں 52.5 تولہ کو حساب کیا جائے گا. تو 52.5 تولہ چاندی اگر ہم چاندی کو حساب لگا لیں تو 60-70 ہزار کی ہوگی. کتنے ہوگی؟ اگر اتنی رقم اس کے پاس حاجت اصلیہ سے یعنی جو مہینے کی تنخواہ آتی ہے اس سے ہٹ کر بچی ہوئی ہو اور سال گزر گیا ہو
تو پھر اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کا اس سے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مطلب نوکری کرتا ہو, ایک کرایہ کا مکان ہو. اس کے پاس 12.5 تولہ چاندی کی رقم جتنا, اچھا مفتی منیب الرحمان صاحب ہر سال اخبار میں دیتے ہیں کہ بھائی اس سال چاندی کی رقم یہ بنتی ہے, اتنا روپیہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے پچھلے سال سے اب تک, تو پھر وہ اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. زکوٰۃ تو صرف 2.5% تو ہے بھائی. ارے ہم پیچھے جاتے ہیں تو 40% زکوٰۃ تھی. لاکھ روپے 40,000 تھے اور ہمارے پاس لاکھ پہ 2,500 روپے صرف, پھر ہم کنجوسی کرتے. ہاں بات تو صحیح ہے. ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ خود ہم کوئی نہ کوئی چور راستہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں تیرے پہ تو بنتی نہیں ہے نا. اوکے, منورہ صاحبہ نے حیدرآباد سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, مالی پریشانیاں بھی ہیں, آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے اور استخارہ بھی ان کا کرنا تھا. کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. حیدرآباد والوں کے لیے پیغام میں دے دیتا ہوں, ہمیشہ دیتا ہوں کہ جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, تو اس مہینے کے پہلا جمعہ جو آتا ہے اس میں حیدرآباد جاتا ہوں. اس نئے مہینے کے پہلے جمعے میں حیدرآباد جاتا ہوں اور وہاں پر 2 اجتماع کرتے ہیں ہم لوگ. ایک عصر کی سے لے کے مغرب تک سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے کے ساتھ جو مسجد مسلم میں کرتے ہیں. دوسرا اجتماع کرتے ہیں ہم جو ہے لطیف آباد نمبر 8 کی مسجد میں. تو حدیث پاک میں دعا مومن کا ہتھیار ہے, یعنی جو آپ سال تک وظیفہ پڑھتے رہو وہ اپنی جگہ سال تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا, لیکن دعا میں اس وقت کام ہو سکتا ہے. یعنی سال کی محنت ایک طرف, اس دعا کیونکہ انسان کو گرا دیتی ہے نا اللہ کی بار میں, عاجزی, انکساری, آنسو. تو بہن یہ کہ حیدرآباد والوں کو میری طرف سے پیغام ہے کہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو اگر آپ کو یاد رہے تو آپ ضرور تشریف لائے کریں. بابا مہینہ اسلامی یا نہیں اسلامی نہیں, یہ جو ہمارا عیسوی مہینہ ہاں, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی. جی. اچھا, تو وظیفہ ان کے لیے یہی ہے کہ بہن اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے. جو شعبان المعظم کا جو وظیفہ ہے شب برات والے مہینے کا, وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. اس پہ ہے ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی. اس کے معنی اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں. جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہو 100 مرتبہ تو آپ کا دل بھی, آپ کی آنکھیں بھی, آپ کی زبان بھی, تینوں ساتھ دے رہے ہیں. اور یقین مانیے یہ مہینہ دعائیں قبول ہونے کا مہینہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے, معافی مانگنے والوں کے لیے 4 بڑے انعام بتائیں: روزی, اولاد, مددگار اور خوشگوار زندگی. ہر شخص یہی چاہتا ہے, بے شک ہر ایک کا خواب یہی ہے. ہر ایک کا خواب ہے یہ پورا کرنا ہے. تو اللہ کی بات آ جائے, گر جائے, مسئلہ ہو جائے گا. آسمین کوثر صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا اسلام آباد سے. کہتی ہیں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام حسن ہے, ان کے 2 پیپر رہ گئے. تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ ان کے پیپرز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ 6 دفعہ یہ صاحب جو ہیں فیل ہو چکے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا ان کے بیٹا ہے اسامہ, جو 2 مہینے سے کچھ صحت کے مسائل میں مبتلا ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے. دعا کرتے ہیں. جمعے کا دن ہے. آسمین صاحبہ آپ کا تو میرا خیال ہے 50 مرتبہ فون آ چکا ہوگا میرے پاس. آپ تو ماشاءاللہ ہمارے وظائف پڑھتی ہیں اور آپ کو کئی مرتبہ آپ نے ہمیں گڈ نیوز سنائی ہے کہ مجھے میرا یہ بھی کام ہو گیا, میرا یہ بھی کام ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو یہ کام بھی آپ کو ہو جائیں گے. بس آپ جمعے کا اعتکاف تھام لیں, اس مہینے کا وظیفہ تھام لیں جو آپ کو سامنے آ رہا ہے. بس تو آپ انشاءاللہ وارے نہیں آ رہے. بچہ یہ ٹھیک ہے, من جہدہ وجدہ, یہ جو کوشش کرتا ہے نا وہ مراد پاتا ہے. بیٹے کو کوشش کرتا رہے, سمجھے. تو آخر کوشش کریں گے تو مایوسی ختم ہو جائے گی. 6 مرتبہ ہوا تو اللہ کا 7واں مرتبہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. حیدرآباد سے شبانہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. آج ویسے میں نے حساب لگایا حیدرآباد والے ٹاپ پہ جا رہے ہیں. کبھی کبھی کراچی والوں کا دن ہوتا ہے, کبھی لاہور والوں کا دن ہوتا ہے, فیصل آباد, ملتان. آج حیدرآباد کا دن ہے. اچھا, کہتے ہیں جی لڑکا جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ماں باپ انہیں منع بھی کر رہے ہیں بچے کو, مگر لڑکا جو ہے نا بضد ہے. ایسی صورتحال میں ماں باپ کیا کریں؟ استخارے میں تو اجازت نہیں آ رہی اس رشتے کی. بس یہی کریں جو جمعے کے دن خاص ہوتا ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ کر جو ہے 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودود, اول آخر تیسرے بدوش سے پڑھ کے پڑھیں, اور اس کے بعد چینی اور نمک پہ دم کر دیں, جو آپ کی چینی پورے ہفتے چلتی ہے. اور پورے ہفتے سب کھانا کھائیں گے تو اس کا بھی دل کا میل اتر جائے گا اور انشاءاللہ وہ بھی حق کی طرف آ جائے گا. کیونکہ یہ وظیفہ ہی اتنا مؤثر ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ جتنا بھی باغی ہو وہ راہ راست پہ آ سکتا ہے. تو یا ودودو بہن, آپ 1001 مرتبہ
آپ تو عورتیں ہیں، آپ تو زور پڑتی ہیں، مرد نماز جمعے کے تو آپ کے بچے کے والد بھی یہ کریں، آپ بھی کریں اور دم کریں، اور یہ ہر ہفتے کرنا چاہیے، اور جس کے گھر میں ماحول اچھا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر کا دل کا میل اترتا ہے. دوسرا یہ کہ خواتین جب کھانا پکا رہی ہو نا تو وہ تو ان کے پاس اور کام نہیں ہوتا، کام کر رہی تھی، ہاتھ چل رہے ہوتے، اس وقت خاص کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا وضو ہو نہ ہو، نماز کے دن ہو نہ ہو، پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو کھانا ہوگا نا، ایک تو آپ کی کچن میں برکت آ جائے گی. ابھی آٹا ختم ہو گیا، چینی ختم ہو گئی، دالیں ختم ہو گئی، ایک تو یہ برکت ہو جائے گی. دوسرا یہ ہوگا جلدی ختم نہیں ہوگا، اب جو کھانا کھائے گا نا اس کو صحت بھی ملے گی اور دل بھی صاف ہوگا. دونوں فائدے. کیا بات ہے. اچھا، ہمیں لاہور سے سوال آیا قمر جہاں صاحبہ کا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی، جن کا انہوں نے نام بھی بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر گزرے جا رہی ہے اور ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. استخارہ کر کے بتائیے کہ ایسے کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ اور انہیں کیا پڑھنا چاہیے. کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. دیکھیں بہن، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ایسا ہر گھر میں مسئلہ ہے بچوں کے رشتوں کا. بس یہ کہ جمعے کے دن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی اللہ 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. ہم نے تو آپ کو 5 درود تصویر کہی ہے کہ 5 تصویر روزانہ پڑھیں، پوری زندگی پڑھیں. بہرحال یہ کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا مقدر چمکا دے. آپ اور آپ کی بیٹی روزانہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کریں. باقی سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کے مجھے آپ خط بھیجیں تو میں آپ کو انشاءاللہ فجر سے لے کے عشاء تک کا نصاب بتا دوں گا. اس میں جو عمل کیجیے گا ثواب بھی ملے گا اور کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی رکاوٹ نہیں انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں ایک اور قمر صاحبہ کا فون آیا ہے حیدرآباد سے. کہتی ہیں کہ 3 سال سے یہ جاب کی تلاش میں ہیں. استخارہ بھی کر کے بتائیں انہیں، اور یہ کیا پڑھیں کہ انہیں جاب مل جائے. کوئی رکاوٹ نہیں بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ جاب کر دے جس میں آپ کا پردہ برقرار رہے. کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو وہ جاب خواتین کو نہیں کرنی چاہیے. خاص کر کے خواتین کو چوائس کرنی چاہیے اسکول کی جاب، اور ایسی جاب جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو. بہرحال یہ کہ بہن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مقدس ترین مہینے کے صدقے آپ کو رزق کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اذان فجر سنتے ہی 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. آپ بھی پڑھیں، آپ کی امی جان پڑھیں، آپ کے ابو جان پڑھیں. اللہ چاہے تو ثواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور کام بھی ہو جائے گا. پھر ہمیں راولپنڈی سے محمد رضوان صاحب فون کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے ایک رشتہ دار ہیں جن کا انہوں نے نام بتایا ہے، وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں اور ان کو مارنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. یہ آپ سے حل چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں ایسی صورتحال. دیکھیں یہ آپ کو مار تو نہیں سکیں گے. آپ کو یہ کہ اگر سے خوف ہے، جان چھوڑنا چاہتا پھر یہ یا کبیرو یا حفیظو، یا کبیرو یا حفیظو، یا کبیرو یا حفیظو، یا کبیرو یا حفیظو. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کی 2 نام یا کبیرو یا حفیظو انشاءاللہ آپ کو مکمل سیکیور کر دیں گے اور آپ کو کچھ بھی آپ کا نہیں بال بگڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی جس وقت تو میرے بندے میرا نام لے رہا ہوتا ہے اس وقت میں تجھے اپنی رحمت ڈھانپے ہوئے ہوتا ہوں. سبحان اللہ. گویا اس پر ایک خول ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا، کوئی تمہارا بال بگڑ نہیں کر سکتا. یا کبیر ہو یا حافظ پڑھتے رہو. بالکل صحیح. اچھا، یہ باقی سارے لوگ بھی جو دشمن داریوں والے لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکیور ہے. یعنی جب آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا آپ کو گولی لگے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے جس وقت تو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں بھی تجھے یاد کر رہا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، پھر ہمیں کراچی سے جمیل صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی جو بائیں آنکھ ہے اس میں سے ان کو دھندلا نظر آ رہا ہے، تو انہیں شک ہو رہا ہے کہ کہیں ان کی بائیں آنکھ سے روشنی تو نہیں جا رہی. نہیں انشاءاللہ نہیں جائے گی. یا لطیف و یا اللہ، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باریک بین، وہ آپ کو باریک سے باریک چیز دکھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یا لطیف و یا اللہ، یا لطیف و یا اللہ، یا لطیف و یا اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ 2 نام جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں اور آخر 3 مرتبہ درود پڑھیں. آپ میرے شہر کراچی میں رہتے ہیں، آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کو علاج دیتے ہیں اور بھی پانی بنا کے دیتے ہیں. قرآن پاک کی 14 آیتیں دیتے ہیں، اس کو پیجیے گا. جب بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نام سنیں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائیں.
انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی آنکھوں کا نور کم نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھ لیا کریں. اذان میں 2 مرتبہ سرکار کا نام آتا ہے, ویسے بھی جب نام آئے تو انگوٹھے چومے آنکھوں پہ لگا کر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فیصل آباد سے ہمیں مصطفیٰ صاحب نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے جعلی رجسٹری بنا کے, تو یہ واقعی بڑے پریشان ہیں, تو یہ کیا کریں؟ یا رقیبو یا مجیبو. رقیب کے معنی ہے نگہبان اور مجیب کے معنی ہے دعا قبول کرنے والا. 313 مرتبہ ہر نماز کے پڑھیں یا رقیبو یا مجیبو. یہ کوئی بھی آپ کی رجسٹریاں بنا رہے کیونکہ سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, طاقتور وہی ہے. ایک بالشت کسی نے کسی کا قبضہ کر لیا تو 7 زمینیں, پوری زمینیں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, پوری زمینیں 7 زمینیں اس کا ہار بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ایک بالش. تو نہ جانے کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جو لوگ قبضہ کرتے ہیں. تو یا رقیبو یا مجیبو. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور جلدی سے ہمیں ایک اور سوال ہے ان کو شامل کرنا ہے. شاہدہ صاحبہ ہیں خوشاب سے, ان کے بچہ دانی میں نا رسولی ہے, تو ان کو یہ پتہ ہے نہیں کتنے دفعہ پڑھنا, 300 مرتبہ پڑھیں یا رقیبو یا مجیبو. اول آخر 3 دفعہ دوسری پڑھیں, آپ کی بیویز کو بھی کہیں, خود بھی کریں یا رقیبو یا آپ کی چیز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اور یہ جو خاتون کا مسئلہ بتایا آپ نے جو بیچاری اندرونی پریشانی ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یا عظیمو یا حیو. دیکھیں حی کے معنی خود زندہ دوسروں کو زندہ رکھنے والا, اور عظیم کے معنی تو عظیم ہی ہے. تو یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو یا عظیمو یا حیو 111 مرتبہ بیٹا آپ اس کو پڑھیں ہر نماز کے بعد. میرے شاید علم میں ہے کہ آپ کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی, تو واللہ علم الصواب. تو یہ کہ اب آپ اس کو پڑھیں, اللہ مشکل حل کرے. اور پھر مجھے خط ضرور لکھیں سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر, تو انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو علاج بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بھی آباد کرے اور آپ کی بیماری دور فرمائے. تھینک یو سو مچ بشیر صاحب, آپ تشریف لائے اور پروگرام میں وقت آ گیا کہ آپ سے اجازت لی جائے. کچھ لمحات باقی ہیں, آئیے وہ کچھ لمحات جو ہیں وہ دعائیہ کلمات میں کے ساتھ جو ہیں وہ گزارتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. الہ العالمین ہم ساری امت کی بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, مرگی کے دورے, بے روزگاری, قرض داری, کاروباری پریشانیاں, بے اولادی کی پریشانیاں, رشتوں کی پریشانیاں دور فرما, دور فرما, دور فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت محمد رسول